बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीजुल्लाह खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। नाज़रीन, कल से एक खबर सोशल मीडिया और मीडिया पे बड़ा तेज़ी से गर्दिश कर रही है और वो खबर है जी जहांगीर तरीन के बड़े छोटे भाई आलमगीर तरीन की खुदकशी की खबर। अब जैसे ही सुबह ये खबर सोशल मीडिया पे आई और जीनत बनी मेन स्ट्रीम की जो टेलीविजन्स की, तो उसके बाद ये ख्याल फौरी ज़हन में ये ख्याल आया कि इनको अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, इनके पास बेतहाशा दौलत है, अरबों की जायदाद है, दुनिया की हर सहूलत इनके पास है, तो वो शख्स खुदकशी कैसे कर सकता है। तो फिर जब ऐसा ऐसा बात खुली और उसके बाद पता चला कि एक ख़त भी आलमगीर तरीन का मिला है उनके डेड बॉडी के पास, और उसमें उन्होंने लिखा कि जी मैं 6 माह हो गए, मैं ऐसी बीमारी का शिकार हो गया, जिसमें एक बीमारी उन्होंने कुछ जल्दी बीमारी बताई जिसके लिए वो स्टीराइड्स ले रहे हैं, दूसरी बीमारी उन्होंने कहा कि मेरे आंखों में जलन होती है, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मैं टेलीविज़न देख सकता हूँ, और तीसरी बीमारी उन्होंने कहा कि ये कमर का दर्द है जिससे मैं रात भर सो नहीं सकता और मैं नींद की गोलियां लेता हूँ। अब नाजरीन, यहाँ आप ये बातें, उनका जो ख़त है वो पढ़ने के बाद जो मुबैना तौर पर हमें मौसूल हुआ और ये तमाम मीडिया इसको दिखा रहा है, अब एक ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी हो गई जिसपे एक हेल्दी इंसान 63 साल का और अमीर तरीन शख्स पाकिस्तान का, जो कि जहांगीर तरीन का भाई है, और आपको पता है कि जहांगीर तरीन इस वक्त मुल्की सियासत में भी इन हैं, और तमाम जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने भी इज़हार अफसोस किया जहांगीर तरीन साहब के साथ। अब ये लाश मिलती है जी कल, यानी कल सुबह 10 बजे जब उनका नौकर आता है तो वो देखता है कि जी उनकी कनपट्टी पे पिस्टल का फायर है, पिस्टल पास गिरा हुआ है, और वो उसकी गोली जो आर पार हो गई, और आर पार होने के बाद उनकी डेथ हो गई। अब पोस्टमार्टम बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, बहुत से ऐसे वाकयात खुदकशी के होते हैं जो कि बाद में पता चलता है कि जी वो कत्ल था, लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या है कि ये इसकी तफ्तीश कैसे होगी। पुलिस ने उनका जो लेटर है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया, और उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी तो आज दफन कर दी गई जी। आज इस सिलसिले में हमने दावत दी है जनाब सैफुल्लाह खान साहब खटक को। ये SSP रिटायर्ड हैं सैफुल्लाह खान साहब, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्विस है, और ख़ास तौर पे लोधरा जहाँ के ये रहने वाले थे, लोधरा में इनका रकबा है जहांगीर तरीन और आलमगीर खान तरीन। मैं इनके एक बैकग्राउंड के बारे में बता दूं नाजरीन के जहांगीर तरीन और आलमगीर तरीन 2 भाई हैं, और ये इनके वालिद साहब अला नवाज तरीन जो थे वो पुलिस में SSP थे। बाद में ये जो 1970 वाली जंग हुई थी वहाँ ये कैद भी रहे और पाकिस्तान वापस आए। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने 7 अप और पेप्सी फैक्ट्री जो मुल्तान की है वो उन्होंने लगाई, और खासा इन्होंने वहाँ से भी इनको शोहरत मिली। जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये ब्रदर इन लॉ हैं मखदूम अहमद महमूद साहब के, और जमालदीन वाली में JDW शुगर मिल जो है, ये जमालदीन वाली सादकाबाद तहसील में थाना भुंग है, वहाँ इनकी स्टेट है जमालदीन वाली, और ये वहाँ इन्होंने JDW के नाम से शुगर मिल लगाई, और आजकल जहांगीर तरीन साहब की 4 शुगर मिलें हैं। इसी तरह जो हैं आलमगीर खान, मुल्तान सुल्तान जो क्रिकेट टीम है उसके भी ऑनर थे, और इनके भतीजे जो अली जहांगीर तरीन के बेटे हैं वो और ये दोनों मिलके उसको देखा करते थे। तो खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीजुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, आपकी पोस्टिंग रही लोधरा इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से और मैं सारी सर्विस आपकी मेरे सामने है, आप हमसे सीनियर हैं और माशाल्लाह SSP रिटायर्ड हुए और आपका बड़ा तजर्बा है। सर, आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप आलमगीर खान और जहांगीर तरीन खान की फैमिली को जानते हैं, तो कुछ इनके किरदार के बारे में रोशनी डालिए कि कैसे इंसान थे आलमगीर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अजीजुल्लाह साहब। इस तरह है कि मैं 2003 से 2005 तक DSP सदर लोधरा रहा हूँ, और ये इलाका मेरे पास ही था, और मोस्टली जो है मेरा इनके जो फार्म हाउस है, व्हाइट हाउस है, वहाँ काफी दफा आना जाना भी लगा रहा।
تبن مزاجن جو ہیں یہ انتہائی شریف حلیم طبیعت کے لوگ ہیں اور بے ضرر قسم کے لوگ ہیں. آج تک انہوں نے ہمیشہ علاقے کی جو ویلفیئر ہے، اپنے جو وہاں پر باغات ہیں یا زمیندارہ ہے یا جو بھی ان کے کاروبار ہیں، اس میں جتنے بھی ان کے ایڈمنسٹریشن ہے یا ان کے جو ملازم ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ، بلکہ علاقے کے لیے بھی بہت زیادہ ڈونیشن وغیرہ اور ان کی خدمت وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں. اور جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات اور عالمگیر خان ترین صاحب کی بات، ان کے والد صاحب کے بارے میں آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لی ہے، اس پہ میں مزید حاشیہ رائے نہیں کروں گا. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو عالمگیر خان ترین صاحب ہیں، علاقے میں جتنا عرصہ میں رہا ہوں، بعد میں 2013 سے لے کر 2019 تک بھی میری کنٹینیوسلی پوسٹنگ ملتان میں رہی ہے، اور میرے پاس لودھرا کا گاہے بگاہے چینج آف انویسٹیگیشن کا چارج بھی رہا ہے. تو میرا لودھرا کے ساتھ ایز اے ایس ایس پی RIB بھی کافی آنا جانا لگا رہا. تو اس لحاظ سے میں ملتان میں، چونکہ ان کی پیپسی کولا 7 اپ اور یہ باقی مشروبات جو ہیں، یہ ان کے بھی بہت بڑے یہ بزنس اونر بھی ہیں جی. تو عالمگیر خان ترین صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی تو کاروباری شخصیت تھے، اور علاقے میں ایز سچ ان کا کوئی زیادہ وہ جو کہتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم نے نہ سنا نہ دیکھا. علاقے کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ جب سے یہ انسیڈنٹ میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا اور بڑا ہی شدید قسم کا افسوس بھی ہوا کہ ایک اتنا بڑا ساؤنڈ بندہ، اتنا بڑا اسٹیبلش اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بندہ کو خودکشی کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو میں خود بھی بڑا ششدر، حیران اور میرے لیے سرپرائزنگ تھی یہ اطلاع. پھر میں کل سے جو ہے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ مختلف باتیں، اور ان سے بھی میں کافی چیزیں دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اور ان کا بیسیکلی جو ہے تو انہوں نے جو شادی بھی نہیں کی تھی، ساری عمر شادی نہ کرنے کی وجوہات تو ان کے فیملی والے بتا سکیں گے کیا ریزن تھی. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ بھی اطلاع تھی جو کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو بیٹا علی صاحب ہیں، اس کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور خاص طور پر علی صاحب کی جو انٹرسٹ تھا وہ کرکٹ سے بھی تھا. اور PSL جو ملتان سلطان ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید انہیں کی خواہش پہ وہ اس کے فرنچائز کے مالک بھی بنے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ تر تو لاہور اسلام آباد میں ان کی ایکٹیویٹی رہتی تھی، اور ملتان میں بھی بہت کم دیکھنے میں سننے میں، اور لودھرا میں بھی بہت کم دیکھنے سننے میں اچھا آیا. خان صاحب، یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہانگیر ترین خان بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اکثر ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے کبھی لندن تشریف لے گئے ہیں اور کبھی ابراڈ ہوتے ہیں. تو کیا یہ ان سے بڑے، جہانگیر ترین کی عمر 70 سال ہے، تقریباً 70 سال ہے، اور ان کی عمر 63 برس تھی، یہ ان سے 7 سال چھوٹے ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی بیماری اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، جو خودکشیوں کی جو باتیں ہیں، آپ کو بھی بڑا خاصا تجربہ ہے اور مجھے بھی بڑا خاصا تجربہ ہے. خودکشیاں تو لوگ کرتے ہیں جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، یا ان کو بھوک، یا ان کو افلاس، یا ان کو جہالت، یا غربت، تنگ دستی، گھریلو نچاکیاں، عشق میں ناکامیاں، یہ بہت ساری عوامل ہوتی ہیں جو خودکشیوں کا موجب بنتے ہیں لوگ. اور دوسرے نمبر پہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہو اور اس کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہوں، علاج معالجہ کی سہولتیں بھی موجود ہوں، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہر مرض کا علاج بھی موجود ہے. جہاں پر جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا علاج کروا رہے. تو میرے خیال میں یہ جو خودکشی کی جو بیماریوں کی جو وجہ ہے، اب اس میں مجھے تو کم از کم جو ہے نا اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو تو پولیس جو ہے انویسٹیگیٹ کرے، اور خاص طور پر جو فرسٹ رسپونڈنٹ ہے اور جو فوراً دیکھ والے جو موقع پر آئے تھے، وہ جو انہوں نے انٹروگیٹ کیا ہوگا ملازم کو، تو دیکھیں فائر کی آواز جو ہوتی ہے چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آواز کتنی دور تک جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر نوکر جو تھا وہ کتنا دور تھا، وہ ٹائم کتنا ہے فائر اور کمرے میں جانے کا جو ٹائم کتنا ہے. اور پھر خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جو ان کے معدے کے اجزاء ہیں تجزیہ کے لیے کہ ڈرگ جو لے رہے تھے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈرگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے لیے مزید جو ہے خرابی کا باعث بن رہے تھے. کیونکہ ایک طرف یہی بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کچھ چند مہینے پہلے شادی کے لیے بھی رضامندی دی تھی جو علاقے کے لوگ ہیں. جی بالکل، دسمبر میں شادی تھی خان صاحب،
اس میں اور ان کی منگیتر کا نام بھی ابھی آ رہا ہے سامنے اور مختلف چینلز ان سے انٹرویو کر رہے ہیں. تو دسمبر میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شادی تھی جی ان کی. جی بالکل. دیکھیں اب اگر لیٹس سی کہ اگر یہ 3 بیماریاں جو لیٹر میں سامنے آئی ہیں اور اگر یہ ان کو اتنا زیادہ یعنی کہ وہ سٹریس میں لے گئے ہیں اور ادھر سے شادی کے لیے بھی تیاری تھی, تو میرے خیال میں تو کم از کم یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. شادی سے انکار بھی کیا جا سکتا تھا, اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا, اس کو پینڈنگ بھی رکھا جا سکتا تھا. لیکن اب واللہ عالم کہ اب یہ تو ان کے فیملی جو ممبرز ہیں, جو گھریلو جو ملازم ہیں, وہی بتا سکیں گے کتنے دنوں سے کس قسم کی جو ان کے اوپر یہ کیفیت طاری تھی. یہ تو ملازم موقع جو ہے, کہتے ہیں نا ملازم موقع بولتا ہے. یہ تو لاہور کی جو پولیس ہے, میں اس لیے ان کا قائل ہوں کیونکہ میں ماڈل ٹاؤن بھی رہ چکا ہوں جی. اور جتنی جدت جتنی سائنٹیفک انویسٹیگیشن لاہور پولیس کرتی ہے پورے پنجاب نہیں کرتا. تو میں وہاں سرو کر چکا ہوں جی. اچھا خان صاحب, یہ ان کے نوکر جو گئے ہیں صبح 10 بجے گئے ہیں اور اس سے انہیں ٹائم کا تو ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی آپ نے اگر پڑھی ہے تو مجھے آئیڈیا, میں نے کمپلیٹ نہیں پڑھی. اس میں لکھا ہوتا ہے بٹوین انجری اینڈ ڈیتھ, ایک کالم ہوتا ہے اینڈ میں, اور اس کی کاز تو لکھ کے میں نے پڑھی ہے کہ جی ان کی کاز جو ہے وہ جو سر میں گولی لگی ہے اور باہر نکل گئی ہے, یعنی ایگزٹ وونڈ بھی ہے سر اس کا, یعنی انٹری ہے ایگزٹ ہے. اور اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ جتنے بھی اب خودکشیاں جو ہوتی ہیں اس کی 3-4 قسمیں جو ہمارے سامنے سروس کے دوران آئیں, اس میں سر یہ ہوتا تھا کہ جی زہریلی گولیاں کھا لیں, پنیلا تھوتا کھا لیا خواتین اکثر, پھر گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی ہوتی ہے کہ جی اس سے پھر جو اس کا رسی ہوتی ہے وہ اپورڈ, اگر وہ جھٹکے سے لگتی ہے تو اپورڈ نشان ہوتا ہے, اور اگر اسی کو آپ گلا دبا کے اس کو پھر لٹکایا جائے, یعنی اگر قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا جائے تو وہ بڑا کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ہے. اسی طرح سر جو فائر آرم ہے, اب فائر آرم آپ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فائر آرم میں جو برننگ آتی ہے سر, شعلہ نکلتا ہے پہلے, اور اس کے بعد بارود جو ہے وہ اگر جو چلانے والا شخص ہے اس کے ہاتھوں پہ ہونا چاہیے. تو اگر خودکشی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی فرنزک میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں پہ بارود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سر, یہ تو ویری ویری امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ میرے بھی علم میں تھا کہ بیسیکلی جب فائر آرم بندہ خود چلاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ یا تو بالکل یا تو نالی جو ہے سر پہ رکھی جاتی ہے یا میکسیمم آپ کو 6 انچ دور لے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کا ہاتھ نہیں جاتا کیونکہ آپ کا اینگل نہیں بنتا جی. اور آپ اس سے جو ہے وہ گولی جو ہے رائٹ لیفٹ بھی جا سکتی ہے. تو موسٹلی جب اگر انہوں نے سر پہ رکھی ہے تو اس کے بعد بنتا ہے سٹار بنتا ہے, ایک سٹار بنتا ہے جس کو جو فورنزک والے ہیں وہ اس کو اٹیچ کرتے ہیں کہ یہ گولی جو ہے اس نے سٹار بنایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اگر اتنا ولیتی پسٹل ہے اور اس کے بعد وہ ایگزٹ نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ ہڈیاں ٹھیک روک لیتی ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ قریب سے فائر لگے اور باہر نہ جائے. تو برننگ اور بلیکننگ جو ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ ایک تفتیش کا عنصر ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ اس میں میں نے اپنی لائف میں لاہور میں بھی ایک تفتیش کی تھی, ایک ڈی جی خان میں بھی کی تھی, جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے لاہور والوں کے ساتھ کہ یہ جو ہاتھ جب بندہ فائر کرتا ہے تو اس کا جو بارود ہوتا ہے, گولی جب آگے نکلتی ہے جی اور اس کا ایجیکٹر پیچھے سے پھر دوبارہ جاتا ہے تو وہاں سے جو دھواں نکلتا ہے, اس کا بارود نکلتا ہے, وہ ہاتھ پہ بھی لگ جاتا ہے اور کف پہ بھی لگ جاتا ہے. دیٹ از دا ویری ویری امپورٹنٹ کلیو ہے کہ اگر یہ اس کی شرٹ ہے, اس کا ہاتھ پہ اگر بارود لگا ہوا ہے تو پھر جا کر جو ہے یہ بات کسی حد تک جو ہے یہ یعنی کہ کلوزسٹ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے اگر ہے بھی صحیح تو پھر یہ اسٹریس کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اسٹریس کا ایشو تب ہو سکتا ہے کہ اگر ماضی میں بھی ان کو کوئی ایسی اس قسم کی کوئی جیسے ہوتا ہے پہلے 1-2-3 دفعہ فیملی والے جانتے ہیں کہ یہ دل کا کمزور تھا, حساس تھا, سینسیٹیو تھی اس میں. لیکن جو یہ ڈرگ استعمال کر رہا تھا نا, یہ ڈرگ میں سے آنکھوں کا جلن ہو گیا یا اس طرح کی خارش کی بیماری, یہ تو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, یہ تو نارمل عام بیماری ہیں. تو میرا خیال میں اس کو تھوڑا سا براڈلی جو ہے تو دیکھنا چاہیے کیونکہ عالمگیر خان ترین صاحب یہ کوئی عام یعنی کہ دوسرے لفظ میں کہ ایک بہت بڑے ایک سمجھے کہ ایک انسانیت دوست سے بندہ محروم ہو گیا. ہمیں جہانگیر ترین صاحب ان کے اہل خانہ سے
دلی افسوس ہے, دلی ہمدردی ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ وہ سب کا ہے, عالمگیر خان ترین صاحب سب کے ہیں, نہ کہ جہانگیر خان ترین جی صاحب بالکل کے, صحیح علی جی. صاحب کے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بالکل باریک بینی میں جانا چاہیے کہ آخرکار کون سی ایسی وجوہات تھی کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا, جو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے اسٹیٹس کو کوئی ضرورت تھی. اچھا خان صاحب, ہمیشہ بینگ اے پولیس آفیسر آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم خود پہ بھی شک کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سٹارٹ لیتے ہیں گھر کا جو ملازم ہے اس سے یا گھر کے جو لوگ ہیں. اب سر خودکشی میں بعض کا یہ بھی ہوتا ہے نا جی کہ اس بندے کو کوئی نشاور چیز دی گئی ہو, اسے بٹھایا گیا ہو, اس کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے فائر کیا گیا ہو, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے پسٹل. تو یہ بھی تو پاسبل ہے نا, اس ٹائپ کی چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں. دیکھیں بالکل کہتے ہیں پاسبلٹی جو ہے نا, ایوری تھنگ پاسبلٹی کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ, کہ یہ تو اب وہاں پہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, فورنزک والے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے, اور اس کا جو ٹائم آف اکرنس اور ٹائم آف انفارمیشن کے درمیان جو گیپ ہے, اور آخرکار یہ کیا 10 بجے اس کی روٹین تھی یہ روم میں جانے کی, تو نوکر جو فرسٹ ریسپونڈنٹ ہے اس سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بنتے ہیں, بہت سارے سوال بنتے ہیں, اور خاص طور پر جو ان کی میڈیسن جو ہیں وہ بعض میڈیسن ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, جو بجائے بیماری کو ریلیف دینے کے کچھ اڑا دیتے ہیں. اب یہ تو جو ان کی باڈی کے اجزاء ہیں, جب تجزیہ ہوگا تو اس میں صحیح صورتحال سامنے آ سکے گی, اور یا ان کے جو فیملی جو والے ہیں وہ ہی اس کو بہتر انداز سے جو ہے آگے لے کر چل سکے گا. تو خاص طور پر مجھے تو کوئی کم از کم ریزنیبل وجہ نہیں لگتی کہ وہ اس طرح کریں گے. اچھا خان صاحب, کسی بھی انسان میں خودکشی کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے, حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا, احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے, کہ اس کے حالات ہوتے ہیں یا گھریلو حالات خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر اخباروں میں اور میڈیا پہ خبرز لگتی ہیں کہ جی نہر میں بچوں کو بھی پھینک دیا, خود بھی چھلانگ لگا دی, اسی طرح بچوں کو ذبح کر کے خود کو مار دیا یا ذبح کر لیا گیا. اس کے علاوہ حالات سے تنگ ہو گئے تو زہریلی چیزیں کھلا دیں بچوں کو. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. وہ ساری ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں سر, یعنی غربت ہے, انتہا ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ایک خودکشی ہوئی تھی جس میں مالک مکان جو ہے کرایہ مانگتا تھا اور کرایہ نہیں ہے, یہ بھاون نگر کا کوئی تھانہ تھا. اس بندے نے سر اپنی بیوی بچے ان کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا. تو لیکن یہ تو اتنا بڑی فیملی, اور اللہ نے دنیا کی ہر سہولت دی ہوئی ہے. 6 ماہ پہلے یہ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ بھی مبینہ طور پر وہ باہر رہے, وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا, اور 6 مہینے کے اندر ہی خان صاحب یہ سب کچھ ہو گیا. 63 سال کا آدمی, دیکھیں میچور بندہ ہے, کہ کیسے, میری تو سمجھ سے باہر ہے ویسے سر. یہ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل عزیز الرحمان صاحب, میں نے پہلے بھی بتایا کہ خودکشیوں کی جو نارمل وجوہات ہیں وہ تو نارملی غربت ہے, تنگ دستی ہے, مفلسی ہے, گھریلو ناچاکیاں ہیں, عشق میں ناکامیاں ہیں, یا پھر اور بہت ساری, میں اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن یہ بندہ ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کرائسس سے گزر رہا تھا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات مجھ سے مسنگ ہو رہی ہے کہ ان کا جو موبائل فون ہے, موبائل فون جو ہے وہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا, کہ اس کا بھی فارنزک ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جو 4-5 دن پہلے ان کو کچھ تھوڑا سا جو ہے ان کو کوئی ڈس اپوائنٹنگ ہوئی ہو, کسی بات کو کسی کو ٹیکسٹ کیا ہو, کسی کو انہوں نے کوئی میل کی ہو, کسی کو انہوں نے میسج کیا ہو. تو یہ جو موبائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فارنزک یقیناً پولیس والے کر رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا نہیں کی ہوگی, لیکن یہ بھی جو ہے نا خاصی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. اچھا خان صاحب, انہوں نے اپنا جو لیٹر ہے ان کا انگریزی میں, کل یہ سوشل میڈیا بھی بڑی عجیب چیز ہے, ایک جو تھا وہ لگا اردو میں, ایک ان کا خط تھا اور اس میں کافی باتیں لکھی گئیں, مبینہ طور پر چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی باتیں تھیں, پھر تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں تھیں. وہ ایک فیک لیٹر تھا, 2 سائن ان کے نیچے تھے, یہ اردو میں لیٹر تھا, لیکن اوریجنل لیٹر ان کا جو وہ بھی میں نے دیکھا وہ انگریزی میں ہے. اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی پولیس کو یہ اس ٹائپ کے لیٹر جو تفتیش کا حصہ ہیں
وہ اس طرح سوشل میڈیا پہ دے دینے چاہیے لوگوں کو, میڈیا کو, کہ جی یہ دیکھیں یہ چیز ہے. جی دیکھیں سر, سب سے پہلے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو سب سے پہلے میں نے لودھرا میں جو میرے ویل وشر ہیں, میں نے سب سے رابطہ کیا کہ یار یہ واقعہ کیسے اور کس طرح پیش آیا. تو اس کے بعد مجھے انہوں نے یہ جو لیٹر تھا, جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً اس کو ریئیکٹ کیا. میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, نہ یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے اور نہ ہی یہ تو. آپ اردو والے کی بات کر رہے ہیں, انگریزی والے کی؟ اردو اوکے اوکے. سب سے پہلے مجھے اردو کا لیٹر جو تھا نا, وہ میں نے جب پڑھا, میں نے کہا یہ تو پاسبل نہیں, یہ تو بالکل عجیب قسم کا, وہ کیوں جو ہے نا اس طرح کی وہ کرے گا کہ عمران خان کی جو ہے وہ یہ کام کرے گا, پاسبل نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار یہ کسی لگتا ہے کسی نے شرارت یا ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کسی نے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں اس کو ایسے فوراً جو ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. یہ کون بندہ ہے جس نے یہ سارا ہینڈ رائٹنگ, جو اگر فرض کیا گھریلو ملازم, تمام جتنے گھریلو ملازم ہیں اگر کوئی فرض کیا تو ان کے بھی یہ کرنا چاہیے, لیکن یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ بیان ہوئے ہیں. جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بیان کی انگریزی کتنی خوبصورت ہے, اور دیکھیں نا انگریزی کتنی انہیں بڑی پیاری لکھی ہے. سر یہ ان کا ہے جی, یہ ایک جو ابھی ہم نے بھی لیا ہے اس کا انگلش میں جو سوشل میڈیا پہ ہے, یہ لگ رہا ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی ہینڈ رائٹنگ ہے, اور اس میں انہوں نے یہی بتایا جو کچھ. اچھا خان صاحب, اس میں ایک انہوں نے عجیب بات کی کہ جی میرے ملازم کو, پولیس کو کہیں, یہ ورڈ تھے جی ایک جو انہوں نے لکھے جو متن میں, انہوں نے کہا جی جہانگیر میرے نوکر کا عالم کا خیال رکھنا, میرے ملازم نے ساری زندگی خدمت کی ہے, اس کو پولیس پریشان نہ کرے. یہ وہی ملازم ہے جس نے سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کو دیکھا. دیکھیں یہی چیزیں جو ہے ریئلٹی کے نزدیک بھی جاتی ہیں اور ڈاؤٹ بھی کریٹ کرتی ہیں, دونوں طرف سے بین جا سکتا ہے کہ یہ اگر تو انگلش لیٹر میں ہے, اگر انگلش لیٹر میں, کیونکہ میں پورا نہیں پڑھ سکا, میرے پاس ذرا اتنا ویزیبل نہیں تھا, اگر اس پہ لکھا ہوا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ بہت پرانا ان کا خدمت گزار ہے تو اس کو پولیس کلچر کا بھی پتا ہے کہ پولیس سب سے پہلے جو ہے نوکر کو پکڑتی ہے, اس کی تفتیش کرتی ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ اگر اس لیٹر میں یہ چیز کا ذکر ہے تو ڈیفینیٹ کچھ بات ہو سکتی ہے, بشرطیہ کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ان کی اپنی ہے. یہ تو سر اب فورنزک کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہینڈ رائٹنگ ان کی ہے یا نہیں ہے, یا پھر وہ جو ان کے قریبی عزیز ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہیں, علی صاحب ہیں, علی ترین, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی ہوگا نہیں ہوگا. اچھا سر, یہ میں آپ سے پوچھوں گا سر کہ اگر آپ پولیس آفیسر بھی ہیں کہ پولیس آفیسر وہاں جاتے, آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے, اور اس کے بعد کیا ملاحظہ موقع جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے؟ یہ میں جو بہت سے پولیس افسران ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ ہمارا شو کا نام ہی جرم اور انصاف ہے, تو اس کو بہت سے پولیس افسران بھی دیکھتے ہیں جو نئے ینگ ہمارے پولیس والے ہیں. تو آپ کس طرح سر ملاحظہ موقع کرتے, اور کیا ملاحظہ موقع جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے ایسی وارداتوں میں, ایسے واقعات کی صورت میں؟ دیکھیں سر, 40 سال کے کیریئر میں ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے کہ ملاحظہ موقع فائدہ نہیں دیتا, بلکہ چیخ کر بولتا ہے کہ یہاں پر کیا انسیڈنٹ ہوا. اب یہاں کا جو ملاحظہ موقع ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں نوکر کے علاوہ پولیس کے آنے سے پہلے کوئی اور لوگ تو نہیں ہے, اور موقع پہ جیسے ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے, جس طرح ہمارے بہت سارے فنگر پرنٹ لگ جاتے ہیں, فٹ پرنٹ لگ جاتے ہیں, اور ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شہادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو جب پولیس آتی ہے وہ بتا سکیں گے کہ ان کے آنے سے پہلے موقع کو کتنے پرسنٹ جو ہے سیف رکھا گیا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ملازم موقع جو ہے وہ تو جو دیکھیں, اب ایک جب بندہ جب فائر کرتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لیفٹ ہینڈر ہے یا رائٹ ہینڈر ہے, اور لیٹس سی کہ اگر وہ رائٹ ہینڈر ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ پسٹل کو لیفٹ سائڈ سے لے کر جائے, تو اگر رائٹ پہ لگی ہے تو کو عقل مانتی ہے. اگر وہ لیفٹ ہینڈر ہے تو اس کو کیا تو رائٹ سائڈ میں پسٹل کو گھما کے لیتا ہے, جبکہ اس کے شارٹسٹ جو اس کا لینتھ ہے وہ اس کا لیفٹ سائڈ بنتا ہے سر کا. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جب آپ موقع دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بلیکنگ برننگ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی کیفیت دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ ملازم موقع پہ بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں, ٹائم دیکھتے ہیں, فرسٹ ریسپونڈنٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں فائر جو ہوا کوٹھی کے اندر, اگر وہاں سے لیٹ ٹی کے اگر ہم ایک ریہرسل کرتے ہیں تو یہ فائر کی آواز جو ہے اسی پسٹل سے کتنی دور تک جا سکتی ہے. اب پسٹل جو ہے
اب پسٹل جو ہے اب تو جدید سائنس آ گئی ہے، لوگ گلوز بھی پہن لیتے ہیں، لوگ جو ہے اپنا اس کو بٹا بھی دیتے ہیں، اس کو ہاتھ بھی پکڑا دیتے ہیں. اگر پسٹل جو ہے وہ لیٹ سی کہ اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، نکل گیا ہے، تو یہ بھی کافی چیزیں جو ہیں یہ مینشن کرتی ہیں. تو ملازم موقع جو ہے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا لاہور پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج کیس ہوگا کہ اس کی تہہ تک پہنچے. اور مجھے یقین ہے، دیکھیں میں چودھری ذوالفقار حمید صاحب ہیں، ڈی ایس جی صاحب انویسٹیگیشن رہے، اپنا ایس ایس پی عبدالرب صاحب رہے، بڑے ماشاءاللہ منجے افسران تھے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا لاہور میں. تو میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے. لاہور پولیس جو ہے وہ 90% اور پورا پنجاب 10% جو ہے جدید سائنٹیفک تفتیش کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھا کہ وہاں پر جیو فینسنگ میں اس ٹائم پہ 10 بجے سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جیو فینسنگ بھی آ جاتی ہے. سب سے بڑھ کر نارمل جو لکھائی ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف انسیڈنٹ اور جو روٹین میں ہوتی ہے اس کو بھی کمپیریزن کرانا چاہیے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو لکھتے وقت اس میں کچھ جیسے ہوتے ہیں نا، تو ببلنگ آ جاتی ہے، شیورنگ آ جاتی ہے، کچھ اور ہلچل آ جاتی ہے. تو یہ جو روٹین کی جو خط و کتابت ہے اور یہ جو موجودہ لیٹر ہے، اس کو بھی اس تناظر میں یہ جو ایکسپرٹ ہیں یہ ضرور دیکھیں ان کو. اچھا خان صاحب، میں ابھی ایک سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ خبریں گھومتی ہیں، ایک نجی چینل ہے اس پہ ایک اینکر جو ہیں وہ انہوں نے ایک انٹرویو کیا ایک شازیہ نامی خاتون، ان کا نام لے رہے تھے مبینہ طور پر شازیہ، اور ان کی وائس بھی تھی، وہ بول کے بتا رہی تھیں، اور وہ برملا اس چیز کا اظہار کر رہی تھی کہ ہماری شادی ہونے والی تھی اور میرے دوست تھے وہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اس بات کو زیادہ نہ اچھالیں. تو اس میں جو مین چیز وہی آ رہی ہے، وہ جو کہہ رہی تھی سر، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل خوش تھے، یہ جو عالمگیر ترین تھے وہ خوش تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان سے ملنے کے بعد اب ڈیفینیٹلی اگر وہ ان کی منگیتر تھیں یا ہیں تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہوگی. اور سر جب خودکشی بندہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے احساسات، جذبات اور مایوسی جو جھلکتی ہے اس کی باتوں سے بھی جھلکتی ہے. تو بقول ان کے کہ جی قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو پھر اچانک خودکشی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ کیونکہ اس سے پھر ڈاؤٹ جاتا ہے جی. دیکھیں یہ کیونکہ اتنا آل آف سڈن یہ حادثہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات کمنٹ کرنا قبل از وقت سمجھیں کہ پری میچور انویسٹیگیشن جو بات ہوگی. تو اس میں ہم جو ہمارا ایکسپیرینس ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، خاندان سے بھی ہمدردی ہے، جو خاتون ہے چاہے وہ ان کی باقی فیملی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، حوصلہ دے، برداشت دے. چونکہ یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے اس خاندان کے لیے، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بالکل بہت ایک پیار محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. تو اس وقت تو یقیناً جو ان کی کیفیت ہے وہ تو میں ناقابل بیان ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے نا کچھ کہیں نہ کہیں سے جو بھی حقیقت ہوگی، خودکشی ہوگی یا اللہ نہ کرے کوئی اور عوام میں نکلے، تو یہ ایکسپوز ہو جائے گی انشاءاللہ. خان صاحب، یہ عالمگیر خان صاحب جو ہیں یہ گلبرگ کے ایک علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور تنہائی پسند آدمی تھے، کوئی ان کی زیادہ دوستیاں نہیں تھیں، اور یہ کرکٹ کے شوقین تھے، سپورٹ سے ان کا بڑا لگاؤ تھا. اور ملتان سلطان کو بنانے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا ہاتھ تھا، علی ترین کا اور ان کا. تو وہ ان سے بھی کرکٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی خاصا اظہار افسوس کیا جا رہا تھا. بہت بڑا سانحہ ہے جی اس فیملی کے لیے، ترین فیملی کے لیے سر. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے سر کہ اچھا مجھے سر یہ بھی بتائیں کہ اگر ایسے حالات ہوں تو آپ بینگ اے پولیس آفیسر کیسے اس کا موازنہ کریں گے جی؟ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے بینگ اے پولیس آفیسر؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ عقل انسانی تسلیم کرنے سے تقریباً اباؤٹ 50% قاصر ہے کہ اس کو خودکشی کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب جو عوامل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کی بیماری تھی، اور ان کی بیماری کی وجہ سے اور کچھ عرصے کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد یا جتنے عرصے کے بعد ان کی جو ہے وہ ایک انتہائی زندگی کے سب سے بڑے خوبصورت جو لمحات تھے وہ ان کے آنے والے تھے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں ایک پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے مطلب عقل نہیں مانتے کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیوں اٹھایا. یہ تو قابل علاج مرض ہیں، کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو نہ ہو سکتا ہو.
یعنی کہ بڑے بڑے آئی سرجن، بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں، باہر کے ملک میں بھی ان کو سنتے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ تو اب دیکھیں جو انویسٹیگیٹنگ پولیس ہے، تفتیش ہے لاہور والے، مجھے ان پہ 100% بھروسہ ہے کہ وہ تفتیش میرٹ پہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. خان صاحب، بینگ اے مسلمان ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جی اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ حرام کی موت ہے اور سب سے بری موت اس کو قرار دیا گیا. تو جی کون سی وجہ ایسی ہے کہ انسان سمجھتے ہوئے اور کہ جی یہ سب کچھ ہوگا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، جی. تو یہ ممکن ہے کہ انسان ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے اور وہ خودکشی کر لے؟ دیکھیں یہ تو اب اس کی جو اندر کی فیلنگز ہیں، جو اس کی کیفیت ہے، اس کی کتنا سینسٹیو تھے، کتنے وہ اسٹرانگ تھے، ہے تو ساری نروز کی جنگ ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے 40 سال جو ہے یہ اپنے نروز سے جو ہے یہ اننگز کھیلی ہے، ورنہ آپ اور ہم کب کے جو ہے یا ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تمام بیماریوں سے پاک صاف ہو کر ہم نے نوکریاں مکمل کی. اس کی بنیادی وجہ تھی نروز، اسٹرانگ نروز کی وجہ سے ہم لڑے. تو یہ تو اب ان کے نروز کا کیا حال ہے وہ تو اب ان کے فیملی والے جانتے ہوں گے کہ وہ کس قسم کے حساس تھے، اسٹرانگ تھے. تو یہ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو یہ تو بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو دی زندگی کو بندہ کہے کہ میں نے ختم کرنا ہے مایوسی کی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں، یہ تو بہت بڑا یعنی کہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے اس کا ذکر ہے. تو میرے خیال میں پڑھے لکھا بندہ جو ہے نا وہ جی اسے بالکل خان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، پڑھا لکھا بندہ یاد ہے اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ناظرین ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیف اللہ خان صاحب خٹک سے ایس ایس پی ریٹائرڈ ہیں اور ان کا بہت تجربہ ہے ایسے واقعات کے سلسلے میں. اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک نقشہ صورت حال ہوتا ہے جو کہ ایسے حالات میں فل کیا جاتا ہے، اور اگر مرڈر ہوا ہے تو بذریعہ تشدد ہوتا ہے، زہر خورانی فیل ہو تو پھر زہر خورانی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اتفاقیہ ہے تو پھر وہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے نقشہ صورت حال، ذرا بتائیے ناظرین کو. جی دیکھیں عزیز اللہ خان صاحب، آپ کو یقیناً سب باتوں کا علم ہے، لیکن چلیں اچھا ہو گیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں ناظرین کے لیے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ جب ایسے حالات میں موت واقع ہو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے اور اس کی جو موت ہے وہ مشکوک حالت میں ہوئی ہے، نہیں پتہ چل رہا خودکشی ہے، نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرڈر ہے، نہیں پتہ چلتا کہ زہر خورانی ہے، تو یہ پولیس رول کے 3 فارم ہیں: 2535 الف، دوسرا ہے 2535 بے، اور تیسرا ہے 2535 جیم. یہ جو ایک ہوتا ہے الف ہوتا ہے یہ ناگہانی، جب بالکل ظاہراً آئی وٹنسز ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ اس نے ہمارے سامنے بجلی کے تاروں کو چھوا، اس نے پسٹل سے فائر کر دیا، تو اس وقت یہ باقی 2 فارم جو ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ دوسرے کسی نے دیکھا نہیں ہے اور وہاں اس پر پسٹل لگا ہوا ہے. تو یہ اس کو ہم دوسرا فارم ہوتا ہے بے، تو اس کو خانہ پوری کرنی پڑتی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ڈرگز دی گئی ہیں یا کچھ اس کو کوئی نیند کی ایسی گولیاں کھا رکھی ہیں، اللہ نہ کرے، تو اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے جب یہ میں یعنی اگر وہ اس کے ظاہری کچھ ایسا ہو کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے یا کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ جی رنگ اس کا نیلا پڑا ہوا ہے تو زہر دیا گیا ہے، تو یہ اس سلسلے میں ہوگا خان صاحب؟ نہیں، زہر اور چیز ہے، زہر اور چیز ہے. زہر میں تو پھر گولی مارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر بندہ زہر سے مرتا ہے پھر گولی بندہ کیوں ضائع کرے؟ یہ نارملی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسے مرڈر ہوتے ہیں تو نارملی پہلے ان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے. ہم نے سروس میں جو ہم نے ایکسپیرینس لی ہے کہ چاولوں میں، سالن میں، مٹھائی میں کچھ کھلا دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں آ کر سارے خاندان کو مار جاتے ہیں. تو وہ جو مٹھائی میں جو ہوتی ہے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں نیند والی جو ہوتی ہیں 81 ٹائپ، اور باقی آج کل بہت ساری گولیاں آ گئی ہیں. تو یہ جو تجزیہ ہوگا کہ انہوں نے کھانے میں کیا کھایا تھا، پانی میں کیا پیا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 3 قسم کی جو فارم ہوتے ہیں یہ فل کی ہوں گے یقیناً. اگر نہیں کی ہوں گے تو ان کو کر لینے چاہیے تھی. اچھا خان صاحب، یہ جو فارم آپ نے بتایا 2535 یہ پولیس رولز کا میرا خیال ہے، پولیس رولز کے تحت یہ ہیں فارم تینوں. میری آپ سے پھر وہی کویسچن ہے کہ جو زہر خورانی ہوتی ہے
یعنی کسی کو زہر دیا گیا یا اس نے خود اپنی مرضی سے زہر کھایا. جی. تو وہ جب فارم آپ پولیس آفیسر جائے گا موقع پہ اور اس کو جو سمٹمز لگ رہے ہیں زہر کے لگ رہے ہیں, چہرہ نیلا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر وہ کون سا فارم فل کرے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. دیکھیں عزیز اللہ صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز واضح ہو جائے, ویزیبل ہو جائے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے, سب کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کرنا ہوں اور اس کے بعد وہ کھا لیتا ہے, وہ تو یعنی کہ وہ تو علل اعلان, اس کے لیے تو باقی فارموں کی ضرورت نہیں پڑتی, اور اس میں پھر وہ جیم جو ہوتا ہے وہی کھانا پوری ہوتی ہے, اور اس کو الٹیمیٹلی اتفاقیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے الف میں. اب اس میں جو زہر ہوتی ہے نا, زہر کھانے کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ رنگ اس کا نیلا پڑ جاتا ہے, منہ سے جھاگ نکل آتی ہے, اور باقی جو اعضاء ہیں, یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, اس کے اوپر بھی اس کا بڑا زور آتا ہے, ہارٹ پہ بڑا وہ ہوتا ہے. جو زہر کے جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن جو ٹرینکولائزر جو ہے, یہ ٹرینکولائزر کی جو سمپٹمز ہیں وہ نارملی اس ماس و دماغ کو سن کرنے کے اور باقی اس کا کوئی فنکشن نہیں, چند گھنٹوں کے بعد پھر دوبارہ بندہ نارمل آ جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی فارم جو وہی ہم کریں گے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس بندے کی, جی, تو پھر ہم کون سا فارم فل کریں گے؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر بلائنڈ مرڈر ہے اور اس کا کوئی مہمہ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو اور اگر جیسے ابھی اسی کیس کو آپ سامنے ایگزامپل لے لیں کہ یہاں پسٹل کا فائر لگا ہوا ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے, کس نے خود کیا یا کسی نے مارا. اب ایسے حالات میں ہمیں جو پولیس ایز اے پولیس افسر تینوں فارم فل کرنے چاہیے کہ اگر تفتیش کے دوران پروب ہو گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے تو وہ فارم 2535 الف جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا, اور اگر اس دوران کنفرم ہو گیا کہ نہیں اس کو تو مارا گیا ہے تو پھر وہ 2535 بے جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا تفتیش میں. اور پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ جی اس کو تو کچھ ٹرینکولائزر دی گئی تھی, پھر جیم کے ساتھ بے جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, اور اگر یہ اتفاقیہ ہو گیا تو پھر جو ہے دوائی بھی میڈیسن میں کوئی ایسی چیز بھی سامنے نہ ہوئی تو پھر 2535 الف جو ہوگا اتفاقیہ, جو زہر اس نے اپنے آپ کو خود اگر ایسا نقصان پہنچائے تو پھر وہ بے اور جیم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. یہ پارٹ آف انویسٹیگیشن. اچھا سر, اس میں 174 کی کاروائی جو ہے ضابطہ فوجداری کی, جی اگر مرگ اتفاقیہ ہے, جیسے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اب یہ خودکشی ہے اور یہ اتفاقیہ, تو ڈیفینیٹلی خودکشی اب اتفاقیہ میں ہو گئی ہے خان صاحب, کیونکہ اس کی پہلے سزا ہوتی تھی اقدام قتل کی 325 تاجرات پاکستان, وہ اب ختم کر کے انہوں نے یہ ختم کر دیا کہ اگر کوئی خودکشی کرنے کے بعد کوشش کا اٹیمپٹ کے بعد وہ بچ جاتا ہے بندہ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ قابل تعزیر تھا, اب انہوں نے یہ سزا بھی ختم کر دی اور انہوں نے کہا جی کھلے کھیڈو, اگر کوئی خودکشی کر کے بچ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو کوئی سزا نہیں دیتے. تو یہ قانون جو تھا پہلے کیا ہرڈل تھا خودکشی میں, یا کھلی اجازت ہے جی اگر بچ بھی جائے بندہ تو بعد میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی؟ دیکھیں یہ جو 325 کا جرم تھا, یہ جب تک میری ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تب تک تو میرے خیال میں یہ چل رہا تھا, اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد اگر یہ ختم ہوئے تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی طرف سے تو اپنے آپ کو ختم کر چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ دریا میں چھلانگ لگائیں, چاہے وہ اپنے آگ لگا دیں, چاہے کچھ بھی کریں, ان کو 325 کی پھر کوئی ایسا جتنے زیادہ ہے ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتی. اس سے نہ وہ رکتے ہیں کہ دفعات 325 ہوگی تو شاید میں اندر ہو جاؤں گا, وہ تو زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں 325 کی شاید مجھے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کو ماشاءاللہ. جی سر, وہ ختم ہو گیا, بلکہ پریزیڈنٹ نے بھی اس پہ سائن کر دی ہے, یہ میرے پورے علم میں ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پہ سائن کر دی اور یہ ختم کر دیا گیا. اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے تھا, اس لیے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی در خوف نہیں ہوگا, ایک تو اس کا تو پھر میرے خیال میں نیگیٹو جو امپیکٹ ہے معاشرے پہ بڑا برا پڑے گا, اور اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے جو اس کی جو جیسے ٹکرے مارتے ہیں لوگ, اولاد میں ٹکرے مارتے ہیں, تو کل کو جو ہے پھر وہ بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. یہ سیکشن جو ہے میں سمجھتا کہ وہ ختم ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ جو قانون دان ہے, اسمبلی ہے, یہ ان کا ویژن ہم سے زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہاں پر منسٹری لا بھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میرے اگر مجھ سے پوچھو گے تو اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے. اچھا خان صاحب, اکثر نوجوان بچے بچیاں بھی
اسی ٹائپ کی حرکت کرتی ہیں. محبت میں ناکامی ہو گئی جی, کچھ اور ہو گیا, اپنی کوئی چیز لے کے نہیں دی اور پھر وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ڈر خوف تھا کہ جی کل کو ان پہ پرچہ, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ایسا جرم ہے جو بندے کے بچ جانے پہ نافذ ہوتا ہے, اگر مر گیا تو پھر تو ظاہر ہے اس پہ وہ آفینس نہیں لگتا. تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے تکلیف کی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو پھر ضرور دعوت دوں گا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا ناظرین, ہم نے شروع کیا تھا خودکشی عالمگیر خان صاحب کی جی. عالمگیر خان ترین 63 برس کے خوشحال فیملی کے, امیر ترین فیملی کے جوان تھے جی, اور انہوں نے خودکشی کی. اور اس خودکشی کی وجہ جو ہمیں معلوم ہوئی وہ ایک خط کے ذریعے, ایک لیٹر جو انہوں نے لکھا اپنے مرنے سے پہلے. اور ہوتا ہے اکثر کہ جی خودکشی کرنے والے مرنے سے پہلے کچھ اس ٹائپ کا ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے ان کے خاندان کے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی کیا عالمگیر خان صاحب نے, اور ایک لیٹر لکھ کے چھوڑا, اور اس میں بہت سی باتیں کی. اب میڈیا کے ذریعے جو لیٹر ہمارے پاس آیا اس میں جو چیزیں تھیں وہ آپ سے ڈسکس کی گئیں. اسی طرح سیف اللہ خٹک صاحب جو تھے SSP ریٹائرڈ, انہوں نے بھی آپ کو بڑا تفصیلاً بتایا کہ خودکشی کیسے ہوتی ہے, پولیس والے کس طرح جا کے وہاں اپنی تفتیش کرتے ہیں, اور تفتیش کے دوران کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے. میں بھی میرا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہے, اور جہانگیر ترین صاحب اور عالمگیر خان ترین بھی جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں. میرا ان سے تعلق بھی ہے. میرا جمال الدین والی سے بھی تعلق ہے کیونکہ میری وہاں پوسٹنگ رہی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں, اور صادق آباد میں جب انہوں نے JDW شروع کی وہاں میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. جہانگیر ترین صاحب سے, عالمگیر خان صاحب سے میری ملاقات نہیں تھی, لیکن جس بندے سے بھی میں نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے, انسان دوست تھے, اور ویلفیئر کے کام کرتے تھے. جیسا کہ سیف اللہ خٹک صاحب نے بھی بتایا کہ جی بہت سے ویلفیئر کے کام ہیں جو جہانگیر ترین صاحب اور عالمگیر خان صاحب کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جب لکھ دی جاتی ہے ایک موت کہ اس کی کہاں اور کیسے ہونی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اور ایک ایسی موت جو عالمگیر خان صاحب کے حصے میں آئی, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے حصے میں نہ آئے. خودکشی ایک حرام ہے اسلام میں, اور اس میں بڑی چیزیں ہیں جو میرے نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ ایسے جرمز ہوتے ہیں خودکشی کے, کوئی ایسے خیالات پایا جاتے ہیں اس کے ذہن میں جس سے وہ خودکشی کرتا ہے. کچھ لوگ حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرتے ہیں. بزدلی کا مظاہرہ ہے. ایک مرد یا حالات سے لڑنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا. اور پھر خاص طور پہ جب آپ کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہو تو خودکشی نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا قدم صرف اس لحاظ سے کہ وہ ہار گیا, وہ اس کی جو زندگی تھی اس نے اپنی ختم کر دی, اور خاص طور پہ مالی پرابلم سے یا دنیا سے لڑتے ہوئے آپ نے ہار تسلیم کر لی, تو یہ بھی کوئی مردانگی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ اسے کو اچھا فیل قرار دے سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی.